बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो बड़ी खुशी होती है। यकीनन बच्चा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि जैसे ही घर के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो हमें क्या काम अंजाम देने चाहिए। यानी शरीयत इस्लाम में बच्चा पैदा होने के बाद हमें क्या हिदायत मिलती है, क्या रहनुमाई मिलती है, किन काम को अंजाम देना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। आज चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद में इन चंद कामों को ज़रूर कर लेना चाहिए। ये सुन्नत नबवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित हैं। शरीयत इस्लाम हमको इन तमाम चीज़ों की रहनुमाई फरमाती है और इसी तरीके से इन काम के करने से बच्चा बहुत सारी आफ़तों से, मुसीबतों से, बहुत सारी चीज़ों से महफूज हो जाता है। उसके रिस्क में, उसकी उम्र में इजाफ़ा कर दिया जाता है। तो बहुत सारी फ़जीलतें हैं इन तमाम चीज़ों की जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनको गौर से सुनिएगा और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बतलाऊँ, बच्चे की पैदाइश के बाद उन तमाम काम को ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको जो है साफ़ सुथरा किया जाए। अगर डॉक्टर हज़रात मना नहीं करते हैं गुस्ल देने से तो उसको गुस्ल भी दे दिया जाए, इसलिए कि डॉक्टर हज़रात से मशवरा करना ज़रूरी है इसमें गुस्ल देने के सिलसिले में, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि गुस्ल देने की वजह से बच्चे को ख़तरा लाहिक हो जाता है और उसकी जान को भी ख़तरा बन जाता है। इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद उसको गुस्ल देने के सिलसिले में डॉक्टर हज़रात से ज़रूर रब्ता कर लें। अगर डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि नहीं आप इसको गुस्ल दे सकते हैं तो बिल्कुल दें, और अगर मना करते हैं तो फिर उसको ऐसे ही कपड़े से साफ़ सुथरा कर लिया जाए। उसके बाद जो फिर आपको काम करना है वो ये है कि तहनीक करें। तहनीक किसे कहते हैं? तहनीक कहते हैं कि किसी अच्छे सिफत वाले इंसान को आप तलाश करें, वो चाहे आलिम हो या आलिम ना हो लेकिन बुज़ुर्ग हो, यानी कि उसके तक़वे से, उसकी परहेज़गारी से और उसकी अमानतदारी और दयानतदारी से आप बिल्कुल मुतमईन हो, उस पर भरोसा हो, एक अल्लाह वाले को यानी कि आप तलाश करें। और उनको तलाश करने के बाद में जो तहनीक होती है वो ये होती है कि एक खजूर लें और उस खजूर को वो बुज़ुर्ग अपने मुंह के अंदर चबाएं और बिल्कुल उसको बारूदा कर लें, बिल्कुल पीस लें, बारीक कर लें। फिर उसको निकाल करके अपने थूक के साथ में उस बच्चे के मुंह में डाल दें और उसके ऊपर जो तालू होता है उस पर उसको चिपका दें। इसको तहनीक कहते हैं। इससे क्या होता है, उस बुज़ुर्ग के अंदर जो सिफ़तें अच्छी अच्छी होती हैं वो उस बच्चे के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मुंतकिल फरमा देते हैं। वही दयानतदारी, अमानतदारी, वही अच्छी सिफ़तें फिर बच्चे के अंदर भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और इसका सबूत जो है हमें ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस से हमें पता चलता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि वुलिद ली ग़ुलामुन, कि हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, फ़अतैतु बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले कर के आया। फ़सम्माहु इब्राहीम, तो आपने पहले उसका नाम रखा, वहन्नकहु बितमरतिन, और फिर आपने उसकी जो है तहनीक फरमाई। तहनीक जो मैंने आपको बतलाया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर लिया और उसको मुंह में अच्छी तरीके से चबा करके फिर उसके तालू में उसको चिपका दिया। अब अगर आप ये महसूस करते हैं कि बच्चा खजूर नहीं चबा सकता, ज़ाहिर सी बात है अव्वलन तो उसको बिल्कुल बारीक कर लिया जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी ख़दशा है तो फिर आप शहद लें या कोई भी मीठी चीज़, और मीठी चीज़ में जो शहद है वो सबसे बेहतर है, उसको लें और वो बुज़ुर्ग को दे दें। फिर बुज़ुर्ग उसको उस पर जो है दम करें, यानी कि ये चारों कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, चंद दुआएं पढ़ लें और उस पर दम करके फिर बच्चे के मुंह में डाल दें। या इसी तरीके से कोई भी मीठी चीज़ मुंह में ले करके फिर बच्चे के मुंह में उसको चिपका दें। तो इस तरीके से भी अगर कर लेते हैं तो ये भी तहनीक के हुक्म में है, लेकिन सबसे अफजल और बेहतर यही है कि खजूर लें और उसको मुंह में अच्छी तरीके से चबा करके
پھر بچے کے منہ میں اس کو ڈال دیں، زیادہ مقدار میں نہ ڈالیں، تھوڑی سی مقدار میں ڈال لیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تحنیک، اور یہ سنت ہے، اس کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ بچے کے اندر وہی صفتیں پھر پیدا ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، اچھی صفت والا ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنی چاہیے، یعنی اس کے سیدھے کان میں اذان کہنی چاہیے اور اس کے الٹے کان میں، بائیں کان میں جو ہے اقامت یعنی تکبیر کہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک دو بات ذہن نشی کر لیں کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اذان دینے والا وہ قبلہ رخ کا اہتمام کرے، یعنی کہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بچے کو اپنی گود میں لے یا کسی کی بھی گود میں ہو، اذان دینے والے کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بچے کا رخ چاہے جس سمت بھی ہو، کسی بھی طرف ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں اذان دینے والے کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اذان کے اندر جو الصلاۃ خیر من النوم، جو رات میں جب فجر کی اذان دی جاتی ہے اس کے اندر جو یہ الفاظ کا اضافہ ہے، ان الفاظ کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 4 وقت میں اذان دی جاتی ہے اسی طریقے سے اذان دے، سیدھے کان میں اذان دے، اور اسی طریقے سے اذان دیتے وقت جو ہے کان میں انگلی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بس بغیر کان میں انگلی ڈالے ہوئے ہی اذان دے دے۔ پھر دوسرے کان میں یعنی کہ الٹے کان میں جو ہے تکبیر کہے، اقامت کہے، جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے جماعت کے وقت۔ تیسرے نمبر پہ یہ کام کرنا ہے، جیسے کہ خود حضرت ابو رافع کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنم دیا۔ تو اذان دینا اور اقامت کہنا بچے کے کان میں یہ سنت ہے، اس کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کریں۔ عقیقے کی بڑی فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا عقیقہ کیا ہے اور صحابہ اکرام بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کیا کرتے تھے۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے، جو انسان اپنے بچے کا عقیقہ کرتا ہے تو عقیقے کی برکت سے اس کے اوپر سے آفتیں، مصیبتیں اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں اور اس کو صحت اور تندرستی اور بہت ساری چیزوں سے اللہ رب العزت اس عقیقے کی برکت سے اس کو نوازتے ہیں۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقے کے سلسلے میں بھی 2-4 باتیں آپ کو ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس سے آپ جس دن پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر 7ویں دن آپ نہیں کر پائے ہیں تو 14ویں دن پھر عقیقہ کریں، اور اگر 14ویں دن بھی نہیں کر پائے ہیں تو پھر 21ویں دن عقیقہ کریں، یا اسی طریقے سے اگر 21ویں دن بھی نہیں کر پائے ہیں تو پھر زندگی میں آپ جب چاہیں عقیقہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں 7ویں دن کا اگر لحاظ رکھ لیا جائے، اگر آپ زندگی میں بعد میں بھی عقیقہ کرتے ہیں، اگر 7ویں دن کا لحاظ رکھنا ممکن ہو تو 7ویں دن کا لحاظ رکھیں، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو کسی بھی دن آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور سنت اور افضل یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یا 14ویں دن یا 21ویں دن۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ذہن نشی کر لیں کہ عقیقے میں جو لڑکا ہے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنا چاہیے، اور لڑکی کی طرف سے جو ہے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، یعنی کہ وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرا ذبح کرنے کی اس کے پاس طاقت، وسعت اور اتنی دولت نہیں ہے، تو وہ اگر 1 بکرا یا بکری بھی جو 1 سال کی مکمل ہو اس کو ذبح کر لیتا ہے تو اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن افضل اور سنت طریقہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو پھر اپنے لڑکے کی طرف سے جو ہے 2 بکرے کریں اور لڑکی کی طرف سے جو ہے 1 بکرا یا بکری کریں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے کیا ہم اس میں عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو قربانی کا جو جانور ہے اس میں بھی عقیقے کا حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر لڑکے کا آپ عقیقے کا حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر 2 حصے لیں، بہتر یہی ہے۔ 1 بھی لینا چاہیں تو 1 بھی لے سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 2 حصے لیں لڑکے کی طرف سے، اور لڑکی کی طرف سے جو ہے 1 حصہ لیں۔ تو عقیقہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے
اور اس کے ذریعے سے بچے کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، پوری زندگی اللہ کی حفاظت میں وہ رہتا ہے، بہت ساری مصیبتیں آفتیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے کا عقیقہ کریں تو اس میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ اس کے سر پر جو بال ہیں ان بالوں کو اتار دیا جائے، یعنی کہ اس کو حلق کر دیا جائے، گنجا کر دیا جائے، استر وغیرہ سے ان کو صاف کر دیا جائے، اور پھر ان بالوں کا جو وزن بیٹھتا ہے اس وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنا چاہیے، یا چاندی کی قیمت جو اس وقت کی بیٹھتی ہے اتنا صدقہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اور بال بھی صاف کرنے چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم بچے کا بال اتارتے ہیں، یا کوئی کسی ڈاکٹر نے ماہر طبیب نے آپ سے کہا ہے کہ بچے کے بال اتارنے سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بیماری پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر آپ رہنے دیں، ایک اندازے سے جو ہے اس کا یعنی کہ صدقہ کر دیں، زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ کر دیں، اور بال وغیرہ بعد میں صاف کر لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کے سر سے جو ہے بال صاف کریں، اور اس کے بعد جو ہے زعفران جو ہوتا ہے، زعفران اس کو پانی کے اندر بھگو لیں، اور زعفران تھوڑی سی اس کے سر پر مل دیں۔ یہ بھی یعنی کہ ثبوت اس طریقے سے ملتا ہے کہ زعفران صحابہ اکرام اپنے بچے کے سر پر مل دیا کرتے تھے، اس لیے کہ دور جاہلیت میں جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی لوگ اپنے بچوں کی طرف سے جانور ذبح کرتے تھے، اور وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب جانور ذبح ہو جاتا تو اس کا خون بچے کے سر پر لگایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات آئی، تو اس نے عقیقے کے کچھ اصول اور آداب بھی بتائے۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ اب جو ہے عقیقہ کرتے وقت جو بچہ یعنی کہ بکرا وغیرہ ذبح کیا جائے گا، اس کا خون تو سر پر نہیں لگانا ہے، اس کی جگہ زعفران بھگو کر کے اس کے سر پر لگا دی جائے۔ تو زعفران بھگو لیں اور اس کے سر پر لگا دیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام عقیقے کے اندر کرنا چاہیے۔ اگر زعفران نہیں بھی لگائی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لگا لیتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی حدیثوں سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بچے کا جو نام ہے اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو بچے کا نام رکھنا ہے، آپ کو بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے کسی دن کی تحدید نہیں ہے، آپ جس دن چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس دن جو ہے یعنی کہ بچہ پیدا ہو اسی دن رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جس دن بچے کا عقیقہ ہوتا ہے اس دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جس دن آپ چاہیں اس دن بچے کا نام رکھ لیں۔ تو بچے کا نام رکھیں اور اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچے کا ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختنہ کرنا تمام نبیوں کی سنت رہا ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کی ختنہ کرنی چاہیے۔ اب ختنہ کس دن کرنی چاہیے اس کی بھی کوئی تعین اور تحدید نہیں ہے، جب بھی آپ کو لگے کہ ہاں اب بچے کی جو ہے صحت ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی ختنہ کراتے ہیں تو اس کی جسمانی کسی طرح کی کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوگی، یا کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی، کمزوری نہیں آئے گی، تو پھر آپ موسم اور سمے دیکھ کر کے اور اس کی حالت دیکھ کر کے جس وقت بھی چاہیں جب بھی چاہیں آپ اس کی ختنہ کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کی ختنہ کرانے کا اہتمام کر لینا چاہیے، بچپنے میں ہی، چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی ختنہ کرا دینی چاہیے۔ تو یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ چند امور ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد ہم کو کرنے چاہیے، جو احادیث سے ثابت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، صحابہ اکرام کے معمولات ہیں۔ ان تمام امور کو بجا لینا چاہیے۔ جو ان تمام امور کو کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بچے کی زندگی میں بھی برکت عطا کرتے ہیں، مصیبتیں اس سے دور کرتے ہیں، آفتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے رزق میں فراوانی کرتے ہیں، فرما بردار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، سچا ثابت ہوتا ہے، بہت ساری صفتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔